हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फ़ातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज हम क्लास 9th का 13वां सबक कार्बन एक अहम उन्सर इस सबक को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें जो पॉइंट कवर करने हैं वो है कार्बन वक़ू ख़ुसूसियात बहरूप, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनकी वक़ू ख़ुसूसियात और इस्तेमाल। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कार्बन। खुदरत में कार्बन बकसरत पाया जाता है। ये उन्सर आज़ादाना और मुरक्कब हालत में दस्तयाब होता है। इस सबक में हम अधाती उन्सर कार्बन की मुख्तलिफ खुसूसियात का मुताला करेंगे। कहा जा रहा है कि कुदरत में कार्बन बहुत ही कसीर मिक़दार में मौजूद है। ये आज़ाद भी पाया जाता है और मुरक्कब हालत में भी होता है। अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कार्बन के बारे में वो हमें याद रखनी है। कार्बन की अलामत C से ज़ाहिर की जाती है। जोहरी अदद यानी एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। जोहरी वज़न एटॉमिक मास 12 है। इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2,4 किस तरीके से लिखेंगे हम, क्योंकि जोहरी अदद कितना है 6 है। तो हमें मालूम है कि जो पहला मदार होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है भर सकते हैं, दूसरे में जो है वो 8। तो यहाँ पे देखिए जोहरी अदद कितना है 6 है, तो पहले में 2 और दूसरे में कितने भरे जाएंगे 4। इसलिए इलेक्ट्रॉनी तश्कील कितनी होगी 2,4। इसके बाद है गिरफ्त यानी वैलेंसी, कितनी होती है 4 होती है। वैलेंसी या गिरफ्त का मतलब क्या होता है कि बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है या वो कितने और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है साझेदारी कर सकता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बैरूनी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए गिरफ्त कितनी होगी 4। और उसी तरीके से कार्बन एक अधाती उन्सर है। बताइए तो भला में मुरक्कब से क्या मुराद है और वो किस तरह से बनते हैं। नबातात और हैवानात से बराह रास्त यानी डायरेक्टली या बिलवास्ता हासिल होने वाले मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा, नामियाती और गैर नामियाती, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये हमेशा जो दो अल्फाज जो है आपको 10th में भी 11th 12th में भी मिलेंगे। जब भी हमें नामियाती यानी ऑर्गेनिक नज़र आ जाए इसका मतलब कि कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी हम ये देखेंगे कि जैसे कि नबातात हैं, हैवानात हैं, अगर हमने क्या किया है इनकी बॉडीज़ को क्या है जला दिए हैं तो लकड़ी हासिल होंगी हमें नबातात से, यानी वो भी कोयला है यानी कार्बन है। इंसान की बॉडी भी, जानवरों की बॉडी को भी अगर क्या है जलाया जाए तो क्या होंगी वो राख बन जाएंगी, यानी हमें कोयला ही हासिल होने वाला है, कार्बन ही हासिल होने वाला है। तो नबातात और हैवानात में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्बन मौजूद होता है और इनसे जो मुरक्कबात हासिल होते हैं इन्हें हम नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। इसी तरह मादनियात से हासिल होने वाले मुरक्कबात ये गैर नामियाती मुरक्कबात यानी इनऑर्गेनिक मुरक्कबात के तौर पर जाने जाते हैं। हमारी विरासती खुसूसियात, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने वाले खलियात में मौजूद DNA और RNA में कार्बन एक अहम जुज़ के तौर पर पाया जाता है। यानी जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है, जो भी विरासती खुसूसियात है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होती है मुंतकिल होती है, और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, क्रोमोसोम्स है, DNA है, RNA है। तो इन तमाम के अंदर कार्बन जो है एक अहम जुज़ के तौर पर पाया जाता है। तो इसकी जो DNA और RNA की डिटेल है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद साइंसदानों का तारुफ। जर्मन कीमियादा वोलर ने गैर नामियाती मुरक्कब अमोनियम साइनेट से यूरिया नामी नामियाती मुरक्कब की तालीफ की। तब से बड़े पैमाने पर कई नामियाती मुरक्कबात गैर नामियाती मुरक्कबात से तैयार किए गए। क्या कहा जा रहा है कि पहले ये माना जाता था कि नामियाती मुरक्कबात सिर्फ नामियाती मुरक्कबात से ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहली मर्तबा जो वोलर हैं, जो जर्मन कीमियादा हैं, यहाँ पे आपको उनकी जो है फ़ोटो दी गई है, इन्होंने पहली मर्तबा एक गैर नामियाती मुरक्कब से नामियाती मुरक्कब क्या है बनाया था।
اس کی تالیف کی تھی۔ تو کون سے غیر نامیاتی مرکب سے؟ امونیم سائنیٹ سے۔ پہلا نامیاتی مرکب کیا بنائے انہوں نے؟ یوریا، یہ مرکب کی تالیف کی ہے۔ تب سے ہمیں معلوم پڑا کہ غیر نامیاتی مرکبات سے ہی نامیاتی مرکبات ہم بنا سکتے ہیں، ایسی بھی پاسبلٹی ہے، ہمیں پتہ چلا۔ ان تمام مرکبات میں کاربن بنیادی جز عنصر کے طور پر موجود تھا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب بھی نامیاتی مرکب ہوتا ہے اس کا مطلب کہ بنیادی عنصر اس کے اندر کاربن موجود ہے۔ اس لیے نامیاتی کیمیا کو کاربنی مرکبات کی کیمیا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے امونیم سائنیٹ، اس کو اس نے حرارت دیا ہے، اور NH2CONH2 یعنی یوریا جو ہے یہ نامیاتی مرکب حاصل ہوا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے آپ کو 10th کلاس کے چیپٹر میں بھی اس کی انفارمیشن دی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وولر پہلے سائنسداں تھے جس نے غیر نامیاتی مرکب امونیم سائنیٹ سے نامیاتی مرکب یوریا کی تالیف کی تھی۔ اس کے بعد ہم کاربن کا وقوع دیکھیں گے۔ آکرنس آف کاربن، کاربن کہاں پایا جاتا ہے؟ لاطینی زبان میں کاربو کا مطلب کوئلہ ہوتا ہے، اس پر سے اس عنصر کو کاربن نام حاصل ہوا۔ کاربو کیوں حاصل ہوا؟ جو کاربو لفظ سے کاربن یہ نام حاصل ہوا، اور کاربو کا مطلب ہوتا ہے کوئلہ۔ قدرت میں کاربن آزادانہ اور مرکب حالت میں دستیاب ہے۔ آزاد حالت میں وہ ہیرا اور گریفائٹ کی شکل میں ملتا ہے، اور مرکب حالت میں کاربن کے جو ہے یہ مرکبات دیے گئے ہیں۔ تو کون کون سے مرکبات ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کاربونیٹ کی شکل، مثلاً کیلشیم کاربونیٹ CaCO3 ہوتا ہے، سنگ مرمر ہے کیلامائن ZnCO3، زنک کاربونیٹ کا دوسرا نام کیا ہے؟ کیلامائن۔ رکازی ایندھن میں پتھر کا کوئلہ ہے، پیٹرولیم ہے، قدرتی گیس ہے، ان میں بھی کاربن مرکبات کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ کاربنی غذائی اجزاء جو ہماری روزمرہ کے غذائی اجزاء ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، چربی ہے، ہم جو استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کاربن موجود ہے، اور قدرتی دھاگے یعنی کپاس، اون اور ریشم میں بھی کاربن پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سائنسی شیشی، قشر ارض میں تقریباً 0.27% کاربن کاربونیٹ، کوئلہ اور پیٹرولیم کی شکل میں پایا جاتا ہے، جبکہ ماحول میں موجود کاربن کا تناسب کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں تقریباً 0.03% ہوتا ہے۔ بحر اعظموں کی تہہ میں پائی جانے والی بعض قسم کی نباتات پانی کے کاربن کو کیلشیم کاربونیٹ میں تبدیل کرتی ہے۔ تو یہ ایڈیشنل انفارمیشن تھی، آپ لوگوں کو کاربن کا پرسنٹیج دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم کاربن کی خصوصیات یعنی پراپرٹیز آف کاربن دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کاربن کی بہروپیت۔ اب یہاں پر ہم پہلے جان لیں بہروپیت کیا ہے۔ بہروپیت یعنی ایلاٹروپی۔ فطرت میں کچھ عناصر ایک سے زائد حالتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان عناصر کی کیمیائی خصوصیات یکساں ہوتی ہیں جبکہ طبعی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ کسی شے کی مختلف طبعی حالت لیکن یکساں کیمیائی حالت میں واقع ہونے کی خصوصیت کو بہروپیت کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ لفظ بہروپیت، ہم لوگوں نے بہروپیہ یہ سنا ہے۔ بہروپیہ ہم کسے کہتے ہیں؟ جنرل جو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کیا کر رہا ہے، اپنا روپ بدل رہا ہے، یعنی کہ اگر کیا ہے وہ اپنے بھیس بدلتا ہے نا، اندر سے تو وہی انسان رہے گا لیکن اس نے داڑھی مونچھ لگا دیا، یا پھر جو ہے اپنے بال نکال لیا، یا پھر ادھر جو ہے ماسک لگا لیا، کوئی بھی طریقے سے اگر وہ اپنی طبعی خصوصیت کو کیا کرتا ہے تبدیل کر لیتا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ بہروپیہ۔ تو انسان تو اندرونی طرح جو ہے اندر سے تو ویسے ہی رہے گا لیکن اوپر سے کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی شکلوں کو چینج کر رہا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بہروپیہ۔ سملرلی کاربن میں بھی یہی ہے کہ مختلف طبعی حالتوں میں کیا ہے؟ کاربن پایا جائے گا لیکن کیمیائی حالت تو کیا ہے؟ کاربن ہی رہیں گی۔ جیسا ہم دیکھیں گے کہ کاربن ہے تو کوئلے کی شکل میں بھی نظر آ رہا ہے، ہیرے کی شکل میں ہے، گریفائٹ کی شکل میں ہے،
اسی طریقے سے فلیرین کی شکل میں ہے تو وہ مختلف اپنی شکلیں کیا کرتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، یعنی اس کی طبعی حالتیں کیا ہے، مختلف ہے، لیکن کیمیائی حالت تو کیا ہے، یکساں ہے۔ اس خصوصیات کو بہروپیت کہتے ہیں۔ تو کون سے عناصر ہیں جو بہروپیت کو ظاہر کرتے ہیں؟ سلفر، فاسفورس، کاربن، یہ عناصر بھی جو ہے یہ بہروپیت بتاتے ہیں، یعنی ان کے بھی ہمیں ایلوٹراپس نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کاربن کے بہروپ دیکھیں، یہاں پر اگر کاربن بولا جائے تو جتنا بھی یہاں پہ اس کے بہروپ نظر آ رہے ہیں ان سب میں کاربن تو موجود ہے، یعنی کیمیائی طریقے سے تو وہ کاربن ہی ہوگا، لیکن طبعی حالتیں اس کی مختلف ہے۔ جیسے کہ یہاں پر خلمی حالت میں بھی پایا جاتا ہے اور غیر خلمی۔ خلمی حالت کو کرسٹلائن فارم کہتے ہیں اور غیر خلمی کو نان کرسٹلائن یا ایمارفس۔ اب کاربن کی 3 خلمی حالتیں کون سی ہیں؟ دیکھیے، ہیرا ہے، گریفائٹ ہے اور فلیرین ہے۔ اور جو ہے غیر خلمی حالت میں پتھر کا کوئلہ ہے، کوک ہے۔ یہاں پر پتھر کے کوئلے میں مختلف اقسام بتائی گئی ہیں، پیٹ، لگنائٹ، بیٹومینس، اینتھراسائٹ، اور یہاں پر کوک کی بھی شکل بتائی گئی ہے۔ تو چلیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ یہ یاد رکھیں کاربن کے بہروپ خلمی حالت میں کون سے ہیں اور غیر خلمی حالت میں کون سے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خلمی حالت میں جو کاربن کے بہروپ ہے کرسٹلائن فارم میں ہے۔ اب خلمی حالت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو جوہر ہے ان کی ترتیب مخصوص ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے، یعنی کہ ایک خاص ترتیب میں جب جوہر کیا ہو جائیں گے، ارینج ہو جائیں گے، ڈسپلینڈ مینر میں یہ رہیں گے تمام جوہر، انہیں ہم خلمی حالت میں کہتے ہیں۔ ان کا نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ ابال اونچا ہوتا ہے، یعنی یہ پگھلیں گے بھی نہیں، اور اگر ہم نے انہیں ابالنے کی بھی کوشش کی تو بہت ہی زیادہ ٹیمپریچر ان کو پگھلنے کے لیے بھی اور ابلنے کے لیے بھی لگے گا۔ تو نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ ابال کیسا ہے، زیادہ ہے۔ خلمی حالت کے کاربن اشیاء کی منظم ہندسی ساخت، نوکیلے راس اور ہموار سطح ہوتی ہے۔ تو جب بھی خلمی حالت میں اگر کاربنی اشیاء ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ جو ان کی منظم ہندسی ساخت ہوتی ہے، ان کے جو راس ہوتے ہیں یعنی ان کے جو کونے ہیں، ایسے سپوز کریں یہ نوکیلے ہوتے ہیں، اور ان کی جو سطح ہوتی ہیں وہ پلین ہوتی ہے، ہموار ہوتی ہے۔ اب کاربن کی 3 خلمی حالتوں میں جیسا کہ نمبر 1 ہم نے دیکھا تھا ہیرا، نمبر 2 گریفائٹ اور نمبر 2 فلیرین، اس میں سب سے پہلے ہم ہیرے کے بارے میں دیکھیں گے۔ شکل میں آپ لوگوں کو ہیرا ڈائمنڈ نظر آ رہا ہے۔ ہندوستان میں ہیرا گوڑکنڈا کرناٹک، پنا مدھیہ پردیش میں پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی طرح جنوبی افریقہ، برازیل، بیلجیم، روس، امریکہ وغیرہ میں بھی ہیرا ملتا ہے۔ ساخت: ہیرے میں ایک کاربن جوہر قریبی 4 کاربن کے جوہروں کے ساتھ ہم گرفت بندش سے جڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہیرے میں جو جوہروں کی ترتیب ہے 3 ڈائمینشنل ساخت ہمیں بتائی گئی ہے۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک کاربن ہے وہ قریبی 4 کاربن کے جوہروں کے ساتھ مل کر کیا ہے، اس نے ہیرے کو سختی دی ہے۔ اس طریقے سے سٹرکچر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہمیں بانڈز نظر آ رہے ہیں، جو بندش نظر آ رہی ہے، یہ ہم گرفت بندش ہے۔ اس مضبوط مربعی سمتی یعنی 3 ڈائمینشنل ساخت کی وجہ سے ہیرے کو کیا ہے، سختی حاصل ہوتی ہے۔ اب خصوصیات دیکھیں گے ہم، ہیرے کی کیا خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، ہیرا چمکدار ہوتا ہے۔ خالص ہیرا قدرتی مادوں میں سب سے سخت شے ہے۔ یاد رکھیے کائنات کی سب سے زیادہ اگر آپ لوگوں کو ریجڈ باڈی یا سخت باڈی اگر کہی جائے، سب سے سخت شے جو ہے وہ ہیرا ہوتا ہے۔ ہیرے کی کثافت، اس کی ڈینسٹی 3.5 گرام پر سی ایم کیوب ہے۔ یاد رکھیں کثافت کی اکائی جو ہے وہ کلو گرام پر میٹر کیوب ہوتی ہے ایم کے ایس سسٹم میں، اور سی جی ایس سسٹم میں گرام پر سینٹی میٹر کیوب۔ کثافت کا فارمولا کیا ہے؟ ڈینسٹی کا کثافت مساوی کمیت بٹے حجم۔ کمیت کو کلو گرام میں ناپیں گے اور حجم جو ہے وہ والیوم ہے یعنی کہ میٹر کیوب، تو گرام پر سی ایم کیوب اس کی سی جی ایس یونٹ ہو گئی۔ نقطہ پگھلاؤ 3500 ڈگری سیلسیس ہے۔ آکسیجن کی موجودگی میں 800 ڈگری سیلسیس پر ہیرے کو گرم کیا جائے تو CO2 گیس خارج ہوتی ہے۔ اس عمل میں CO2 کے علاوہ کوئی بھی شے حاصل نہیں ہوتی۔ کسی بھی محلل میں ہیرا حل نہیں ہوتا،
یعنی اگر ہیرے کو اگر ہم نے پانی میں ڈال دیے حل ہوگا کیا؟ نہیں، الکوہل میں، ایتھر میں، کائے میں بھی ہیرا حل نہیں ہوتا۔ ہیرے پر تیزاب کا اساس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور ہیرا برق کا غیر موصل ہے، یعنی اس میں کرنٹ پاس نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہیرے میں آزاد الیکٹران نہیں ہوتے۔ جو آپ لوگوں کا تیسرا سبق ہم نے پڑھایا ہے برق روا، وہ بھی آپ لوگ جا کر کیا ہے چیک کریں، ڈسکرپشن باکس میں بھی لنک دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے 9th کلاس کے جو چیپٹر کی پلے لسٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں، برق روا ڈیٹیل چیپٹر ہے، فزکس کا امپورٹنٹ سبق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے آپ لوگوں کو کہ اگر میٹل ہوتی ہے، دھات ہے، تو دھاتوں میں کیا ہے آزاد الیکٹران پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے الیکٹران آزادانہ کیا ہوں گے، رینڈم موشن کرتے ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں، اس لیے اس میں کرنٹ پاس ہوتا۔ لیکن ہیرے کے اندر آزاد الیکٹران نہیں ہے، اس لیے ہیرا برق کا غیر موصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیرے کے استعمالات۔ نمبر 1، شیشہ کاٹنے والے اور چٹانوں میں سوراخ کرنے والے آلات میں ہیرے کا استعمال ہوتا ہے۔ زیورات بنانے میں ہیرے کا استعمال ہوتا ہے۔ آنکھ کی سرجری میں بھی ہیرے کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو آلات ہوتے ہیں، جو آنکھوں کی سرجری کی جاتی ہے، اس کے جو آلات ہیں اس میں بھی ہیرے کا استعمال ہوتا ہے۔ ہیرے کا جو پاؤڈر کا استعمال دوسرے ہیرے کو چمکانے میں ہوتا ہے۔ ہیرے کا استعمال خلا اور مصنوعی سیاروں میں مضر شعاعوں سے حفاظت کرنے والی کھڑکیاں بنانے میں بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ہیرے کے بارے میں دیکھ چکے ہیں۔ اب نمبر 2 پر جو ہے ہمیں کیا دیکھنا ہے، گریفائٹ۔ تو اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تاریخ کے جھروکے سے۔ ایک وقت بھارت کوہ نور ہیرے کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ ہیرا گنٹور آندھرا پردیش کے گولگرکان میں 13ویں صدی میں ملا تھا۔ کولگرکان میں 13ویں صدی میں ملا تھا۔ اس کا وزن 186 کیرٹ ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے گریفائٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ گریفائٹ کی شکل بلیک کلر کی جو نظر آ رہی ہے وہ گریفائٹ ہے۔ آپ لوگوں نے بھی جو ہے گریفائٹ کو دیکھا ہے، تو سوچیے آپ لوگوں نے اس طریقے سے گریفائٹ کو کہاں دیکھا ہے؟ ہاں، جو پینسل کی ہماری جو کیا ہوتی ہے، جو لیڈ ہوتی ہے وہ کیسے بنی ہوئی ہے؟ گریفائٹ سے بنی ہوئی ہے۔ قدرتی طور پر گریفائٹ روس، نیوزی لینڈ، امریکہ اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ گریفائٹ کی دریافت نکولس جیکس کانٹی نے 1795 میں کی تھی۔ پینسل میں استعمال ہونے والا لیڈ گریفائٹ اور مٹی کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اب ساخت یہاں پہ دیکھیں گے ہم، گریفائٹ میں کس طریقے سے کاربن جوہروں کی ترتیب ہے، آپ کو شکل میں نظر آ رہی ہے۔ گریفائٹ میں کاربن کا ہر جوہر دیگر 3 کاربن جوہروں کے ساتھ اس طرح جڑتا ہے کہ جس سے ہم مستوی مسدسی ساخت بنتی ہے۔ گریفائٹ کی خلمیں چپٹی اور کئی پرتوں سے یا جوہروں کی تہوں سے بنی ہوتی ہے۔ دباؤ ڈالنے پر گریفائٹ کی تہیں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہے۔ گریفائٹ کی ایک پرت کو گرافین کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ گریفائٹ میں کاربن کا ایک جوہر دیگر 3 کاربن جوہروں کے ساتھ جڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شکل کیسی ہو گئی ہے، ساخت ہم مستوی مسدسی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ گریفائٹ کی خلمیں چپٹی اور کئی پرتوں سے یا جوہروں کی تہوں سے بنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں جو ہے شکل میں دیکھ سکتے ہیں ہم، ایسی پلین سرفیس یہاں پہ نظر آ رہی ہے، تہیں نظر آ رہی ہے، اور دباؤ ڈالنے پر یہ تہیں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں۔ جب ہم ایک پرت کی، ایک سنگل لیئر کی بات کریں تو اس سنگل لیئر کو گرافین کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو ایک تجربہ کرنا ہے، پینسل لینی ہے، 2 چمٹوں کے ذریعے اسے کیا ہے لگانا ہے، بلب لگانا ہے اور سیل لگانا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ برقی رو اس میں سے پاس کرنی ہے تو کرنٹ پاس ہوگا یا نہیں، تو بالکل کرنٹ کیا ہے اس میں سے پاس ہوتا ہے اور بلب جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ گریفائٹ سے برقی رو گزرتی ہے۔ یاد رکھیں ہم نے پچھلے ٹائم میں جو دیکھا ہے، جو ڈائمنڈ ہیرا ہے اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا، لیکن گریفائٹ سے برقی رو گزرتی ہے، کرنٹ پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اور دوسری ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ جو خشک برقی آلہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اینوڈ اور کیتھوڈ ہوتے ہیں، وہ بھی گریفائٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ اینوڈ کیتھوڈ جو برقیرے ہوتے ہیں اس میں بھی کرنٹ پاس ہوتا ہے، وہ بھی کاربن گریفائٹ کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔
اب ہم گریفائٹ کی خصوصیات دیکھیں گے۔ قدرتی طور پر دستیاب ہونے والا گریفائٹ سیاہ، نرم، پھوٹک اور چکنا ہوتا ہے۔ گریفائٹ میں اندر کی تمام پرتوں میں آزاد الیکٹران حرکت کرتے رہتے ہیں، اسی لیے گریفائٹ برق کا عمدہ موصل ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا یہ پچھلی شکل میں کہ اس کے اندر کرنٹ جو ہے پاس ہو رہا ہے۔ کرنٹ کب پاس ہوتا ہے؟ جبکہ آزاد الیکٹران ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے گریفائٹ میں اندر کی تمام پرتوں میں آزاد الیکٹران حرکت کرتے رہتے ہیں، اسی لیے اس میں کرنٹ پاس ہوتا ہے۔ گریفائٹ برق کا عمدہ موصل ہے۔ اس میں کاغذ پر سیاہ نشان چھوڑنے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پینسل سے ہم کیا ہے بلیک نشان بنا سکتے ہیں۔ گریفائٹ کی کثافت 1.9 سے 2.3 گرام پر سی ایم کیوب ہوتی ہے اور گریفائٹ کئی محلل میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد گریفائٹ کے استعمالات دیکھ لیتے ہیں۔ گریفائٹ کا استعمال چکنائی کار یعنی لیوبریکنٹ بنانے میں کیا جاتا ہے۔ کاربن کے برخیرے بنانے میں، ابھی میں نے کہا تھا کاربن کے برخیرے یعنی اینوڈ ہے، کیتھوڈ ہے، یہ بنانے میں بھی گریفائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، گریفائٹ کا استعمال لکھنے کی پینسل بنانے میں بھی کیا جاتا ہے۔ رنگ پالش کی تیاری میں بھی گریفائٹ کا استعمال ہوتا ہے اور زیادہ روشنی والے آرک لیمپ میں بھی گریفائٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا بحروپ ہے ہم دیکھیں گے وہ ہے فلیرین۔ فلیرین کاربن کا بحروپ قدرت میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ کاجل سیاروں کے درمیان جگہوں کے بادلوں میں اور زمین کے اندرونی حصے کی ترتیب کے دوران حاصل ہوتا ہے۔ تو فلیرین کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کاجل ہم سب کو پتہ ہے، آنکھوں میں لگانے کے لیے ہم بناتے ہیں کاجل، اس کاجل میں بھی پایا جاتا ہے۔ سیاروں کے درمیان جگہوں کے بادلوں میں بھی ہے اور زمین کے اندرونی حصوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں پر بکمنسٹر فلیرین کاربن 60 فلیرین کی پہلی مثال ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ماہر تعمیرات رچرڈ بکمنسٹر فلیر نے بنائے ہوئے گول گیند نما ساخت کی وجہ سے بکی بال جو نظر آ رہا ہے، کاربن کے اس بحروپ کو فلیرین نام دیا گیا۔ C60 کاربنی بحروپ فلیرین کی دریافت کے لیے ہیرالڈ کروٹو، رابرٹ کرل اور رچرڈ سمیلی کو 1996 کے علم کیمیا کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ یہ سب سائنٹسٹ کے نام ہیں۔ انہوں نے کاربن کا بحروپ فلیرین C60 کی دریافت کی تھی، اس لیے انہیں نوبل انعام دیا گیا ہے۔ C60، C70، C76، C82 اور C86 یہ فلیرین کی مزید کچھ مثالیں ہیں۔ یہ سالمات قدرت میں کچھ مقدار میں کاجل سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بکی ٹیوب، کاربن نینو ٹیوب اور بکی بال C60 یہ بتائے گئے ہیں۔ اب ہم فلیرین کی خصوصیات اور اس کے استعمالات دیکھیں گے۔ فلیرین کا سالمہ بکی بال بکی ٹیوب اس صورت میں حاصل ہوتا ہے جیسا کہ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک فلیرین کے سالمے میں عام طور پر 30 سے 900 کاربن کے جوہر ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جو راؤنڈ بلو کلر کے نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے بکی ٹیوب کے اندر بھی جو شکل ہے اس کے ہر کونے پر ہمیں کیا نظر آئیں گے؟ کاربن۔ تو 30 سے 900 کاربن موجود ہوتے ہیں۔ فلیرین کاربنی محلل میں حل ہوتا ہے، یعنی کاربن ڈائی سلفائڈ اور کلورو بینزین میں فلیرین حل پذیر ہے۔ اب استعمالات دیکھتے ہیں۔ فلیرین کا استعمال حاجز کے طور پر یعنی انسولیٹر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اب حاجز کسے کہتے ہیں؟ انسولیٹر، جیسا کہ اگر ہم بات کریں کہ وائرز کی بات کریں، اب وائر میں کیا ہوگا؟ کرنٹ پاس ہوگا، تو ہم شاک سے بچنے کے لیے وائر کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ کوٹنگ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا یلو کلر کی، ریڈ کلر کی، بلیک کلر کی کیا ہوتی ہے؟ کوٹنگ ہوتی ہے۔ اسے ہم انسولیٹر یعنی حاجز کہتے ہیں۔ تو فلیرین کا استعمال بھی حاجز کے طور پر کیا جاتا ہے۔ پانی کو خالص بنانے کے لیے، پانی کو پیور کرنے کے لیے بھی فلیرین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مخصوص درجہ حرارت پر فلیرین زیادہ طاقتور موصل کی خصوصیات ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم غیر قلمی بحروپ یعنی نان کرسٹلائن فارم، ایمارفس فارم میں دیکھتے ہیں۔ اس حالت میں کاربن کے جوہروں کی ترتیب غیر منظم ہوتی ہے، بالکل اپوزٹ پوائنٹ جو ہم لوگوں نے قلمی بحروپ میں دیکھے ہیں اب ہمیں نان کرسٹلائن میں دیکھنے ہیں۔ کرسٹلائن فارم میں کاربن کے جوہروں کی ترتیب منظم تھی، یعنی کہ وہ کیا تھے؟ یونیفارملی ارینج تھے، لیکن یہاں پر جوہروں کی ترتیب غیر منظم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو غیر قلمی بحروپ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟
پتھر کا کوئلہ، کوک، کاربن کی غیر قلمی شکلوں کی مثالیں ہیں۔ اب ہم پتھر کے کوئلے کے بارے میں دیکھیں گے۔ پتھر کا کوئلہ ایک رکازی ایندھن ہے۔ اس میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پایا جاتا ہے۔ اس میں کچھ مقدار میں نائٹروجن، فاسفورس اور گندھک بھی پایا جاتا ہے۔ یہ خیام پذیر حالت میں پایا جاتا ہے اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ تو کون کون سی ہیں 4 قسمیں؟ پیٹ، لگنائٹ، بیٹومینس اور اینتھراسائٹ۔ تو چلیے سٹیپ بائی سٹیپ ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے یہاں پر پیٹ۔ شکل میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اینٹوں کے جیسا جو ہے آپ کو شکل نظر آ رہی ہے۔ پیٹ کوئلہ تیار ہونے کے پہلے مرحلے میں پیٹ کی تیاری ہوتی ہے۔ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کاربن کی مقدار 60% سے بھی کم ہوتی ہے، اس لیے اس کے ذریعے کم حرارت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے لگنائٹ۔ شکل میں دیکھیے جو پتھر کی مانند یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ زمین کے اندر بڑھنے والے دباؤ اور درجہ حرارت کی وجہ سے نباتی مٹی کی تبدیلی لگنائٹ میں ہوتی ہے۔ اس میں کاربن کا تناسب 60 تا 70% ہوتا ہے۔ کوئلہ بننے کا دوسرا مرحلہ لگنائٹ ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں پیٹ اور دوسرا مرحلہ ہے لگنائٹ، اور اس میں کاربن کا تناسب 60 سے 70% ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے بیٹومینس۔ شکل میں دیکھ سکتے ہیں بیٹومینس۔ کوئلہ بننے کے تیسرے مرحلے میں بیٹومینس تیار ہوتا ہے اور اس میں کاربن کا تناسب 70 سے 90% ہوتا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے اینتھراسائٹ۔ شکل دیکھیے اینتھراسائٹ کی۔ اینتھراسائٹ کوئلے کی خالص حالت یا خالص صورت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ کوئلہ سخت ہوتا ہے، اس میں کاربن کا تناسب 95% ہوتا ہے۔ تو ایکٹیویٹی بیسڈ اگر کویشچن آتے ہیں آپ لوگوں کو تو ایسے شکلیں بھی آ سکتی ہے کہ پہچاننا ہے پیٹ کیا ہے، لگنائٹ، بیٹومینس، اینتھراسائٹ، یا میچ دا کالم میں بھی آ سکتا ہے، یا پھر غیر قلمی بحروب کے جو پتھر کا کوئلہ ہے اس کی 4 قسمیں لکھیے۔ اس طریقے سے بھی کویشچن آ سکتے ہیں، یا کاربن کا پرسنٹیج کتنا ہوتا ہے، یہ بھی سوالات آ سکتے ہیں۔ اتنا کچھ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے چارکول۔ حیوانات کے ذریعے تیار ہونے والا چارکول حیوانات کی ہڈیاں، سینگ وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے، جبکہ نباتات کے ذریعے تیار کیے جانے والا چارکول لکڑی کے کم ہوا میں ادھورے احتراق سے تیار کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ چارکول جو ہے ہم حیوانات سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور نباتات سے بھی۔ حیوانات کے ذریعے جو چارکول ہم حاصل کرتے ہیں وہ حیوانات کی ہڈیوں سے اور اس کے سینگ سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ نباتات کے ذریعے جو چارکول ہے وہ لکڑی کو کیا ہے کم ہوا میں، جب اس کا ادھورا احتراق، احتراق یعنی کمبشن ہے، جلانا ہے، تو ادھورے احتراق سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئلے کے استعمالات دی گئے ہیں۔ کارخانوں اور گھروں میں کوئلے کا استعمال بطور ایندھن ہوتا ہے۔ کوک، کول گیس، کول تار یعنی ڈامبر حاصل کرنے کے لیے بھی کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بجلی تیار کرنے کے لیے حرارتی بجلی مرکز میں کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی اور زیبائشی اشیاء کی تخلیص کے لیے چارکول استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کوک کے بارے میں دیکھیں گے۔ پتھر کے کوئلے سے کول گیس نکال لینے پر بچا ہوا خالص کوئلہ کوک کہلاتا ہے۔ یعنی پتھر کے کوئلے سے کیا نکالنا ہے، ہمیں کول گیس نکال لینا ہے، تو اس سے جو بچا ہوا کوئلہ حاصل ہوتا ہے اسے کوک کہتے ہیں، اور یہ بھی کاربن کی غیر قلمی شکل ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو فگر میں نظر آ رہا ہے کوک۔ کوک کے استعمالات کیا ہے؟ گھریلو ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تحویلی عامل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ واٹر گیس، یاد رکھیں فارمولا، کاربن مونو آکسائڈ پلس ہائیڈروجن کو واٹر گیس کہتے ہیں، اور پروڈیوسر گیس کسے کہتے ہیں؟ CO، کاربن مونو آکسائڈ پلس ہائیڈروجن پلس CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ پلس نائٹروجن۔ ان گیسی ایندھنوں کی تیاری میں کوک استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ واٹر گیس اور پروڈیوسر گیس کا فارمولا امپورٹنٹ ہے۔ ان گیسی ایندھنوں کی تیاری میں بھی کوک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پورا کاربن جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ کاربن کا وقوع قلمی حالتوں میں اور غیر قلمی حالتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ہائیڈرو کاربن
بنیادی نامیاتی مرکبات، بیسک آرگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں۔ تمام نامیاتی مرکبات میں کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن شامل ہوتا ہے۔ نام ہی ہے ہائیڈرو کاربن، یعنی ہائیڈروجن بھی ہے اور کاربن بھی ہے، یعنی تمام نامیاتی مرکبات میں کاربن کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ہائیڈروجن ہے۔ ان بنیادی نامیاتی مرکبات کو بنیادی مرکبات کے طور پر جانا جاتا ہے اور انہیں ہم ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں۔ یعنی یہ یاد رکھیں آپ کہ کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن موجود ہوتا ہے، انہیں ہائیڈرو کاربن یعنی کہ پیرنٹس بھی کہتے ہیں۔ اب کاربن کی الیکٹرانی تشکیل دیکھ سکتے ہیں ہم کتنی تھی؟ 2,4، یعنی اس کے جو خول ہے اس میں 4 الیکٹران ہوتے ہیں۔ اگر کاربن اپنے دوسرے خول میں 4 الیکٹران حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ پہلے 2,4 تھا، اب اگر وہ 4 الیکٹران حاصل کر لے تو 2,8 ہو جائے گا، یعنی آخری خول میں اس کی جو 8 الیکٹران ہو جائیں گے، یعنی آکٹیٹ جو مسمن حالت ہے وہ مکمل کر لیتا ہے۔ اور 2,8 جو ہے وہ الیکٹرانی تشکیل کس کی ہے؟ نیون کی ہے نا۔ نیون کا جوہری عدد کتنا ہوتا ہے؟ 10 ہوتا ہے۔ اس کی الیکٹرانی تشکیل کتنی ہے؟ 2,8۔ تو جیسے ہی اس نے بھی 4 حاصل کر لیا تو اس کی الیکٹرانی تشکیل 2,8 ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ غیر عامل گیس نیون کی طرح قیام پذیر ہو جائیں گا، اسٹیبل ہو جائیں گا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مرکبات ہوتے ہیں یا جو بھی کیا ہے ایٹمز ہیں، وہ ایٹمز کیا کرتے ہیں؟ اپنے جو مسمن کی حالت ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کاربن کے پاس بھی کیا ہے؟ 2,4، یہ کیا ہے؟ اس کی الیکٹرانی تشکیل، تو وہ 4 ہے تو اور 4 کے ساتھ کیا ہے؟ ساجھیداری کرے گا اور اس طریقے سے 2,8 یہ الیکٹرانی تشکیل وہ حاصل کر لے گا۔ کاربن کی گرفت 4 ہے، یعنی وہ کاربن کے ساتھ یا دوسرے عناصر کے جوہروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 4 ہم گرفت بندشیں کوویلنٹ بانڈ بنا سکتا ہے۔ جب کاربن کا ایک جوہر 4 ہائیڈروجن جوہروں کے ساتھ ساجھیداری کر کے 4 کاربن ہائیڈروجن بندش تیار کرتا ہے تب میتھین کا سالمہ CH4 تیار ہوتا ہے، جیسا کہ اب آپ شکل میں دیکھیے۔ یہاں پر دیکھنا ہے ہمیں کہ کاربن آپ کو سینٹر میں نظر آ رہا ہے اور ایک ریڈ ڈاٹ، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ 4 کاربن کے کیا ہے؟ الیکٹران ہے۔ ایک ریڈ ڈاٹ یعنی کہ 4 کاربن کے کیا ہے؟ الیکٹران ہے۔ اب وہاں پر جو بلو کلر کے جو 4 آپ کو ایٹمز نظر آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ ہائیڈروجن ہے، اور ہائیڈروجن کے پاس بھی بیرونی مدار میں کتنے الیکٹران ہیں؟ 1 ہے، یعنی کہ ہائیڈروجن اپنے ایک ایک الیکٹران جو ہے وہ کاربن کے ساتھ لے کر آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے دیکھیے کہ کاربن کے اطراف میں کتنے ریڈ ڈاٹ ہمیں نظر آئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اس طریقے سے اس نے اپنا آخری خول میں جو مسمن کی حالت ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہے، یعنی کہ 4 الیکٹران کاربن کے ہیں اور 4 الیکٹران جو ہے وہ کس کے ہیں؟ ہائیڈروجن کے۔ ہر ہائیڈروجن نے ایک ایک الیکٹران لے کر آیا ہے۔ اس طریقے سے کاربن ہائیڈروجن کے ساتھ 4 ہم گرفت بندشیں یعنی کوویلنٹ بانڈ بناتا ہے۔ اب یاد رکھیں ہم گرفت بندش کوویلنٹ بانڈ کسے کہتے ہیں؟ الیکٹران کی ساجھیداری کے ساتھ، میل ملاپ کرنے کے ساتھ جو بھی بانڈ تیار ہوتا ہے، جو بندش تیار ہوں گی، ہم اسے ہم گرفت بندش کہتے ہیں۔ تو CH4 فارمولا یہاں پر ہو گیا ہے، اور CH4 یہ میتھین کا فارمولا ہے۔ یاد رکھیں الکین جو ہمیں دیکھنا ہے اس کا پہلا ممبر جو ہے وہ میتھین ہوتا ہے۔ 10th کلاس میں آپ لوگوں کو پورا ہائیڈرو کاربن، بنیادی نامیاتی مرکبات اور اس سے حاصل ہونے والے تمام مرکبات ایک کاربن چیپٹر بول کے ہی دیا گیا ہے، اس میں آپ ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے۔ اب ہم گرفت بندش کی خصوصیات کیا ہے؟ یعنی کہ میتھین کا جو یہاں پہ سالمہ بن چکا ہے تو اسے ساخت ضابطے کی شکل میں بھی CH4 دکھایا گیا ہے اور الیکٹران ڈاٹ خاکی کی مدد سے بھی بتایا گیا ہے۔ ہم گرفت بندش والے مرکبات کا نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ ابال کم ہوتا ہے، یہ پانی میں غیر حل پذیر اور نامیاتی محلل میں حل پذیر ہوتے ہیں، یہ حرارت اور برق کے ناقص موصل ہوتے ہیں۔ اب سیر شدہ اور غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن یعنی سیچوریٹڈ اینڈ ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کے بارے میں۔ کاربن کے جوہروں میں غیر معمولی خاصیت ہوتی ہے۔ کس چیز کی خاصیت ہے؟ دیکھیں کہ کاربن کے جوہر آپس میں ایک دوسرے سے اور
دیگر جوہروں کے ساتھ جڑ کر زنجیر بنا سکتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ کاربن کے جوہر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی کیا کر سکتے ہیں، یہ جڑ کر زنجیر بنا سکتے ہیں۔ کاربن کاربن جو ہے وہ سنگل زنجیر، یہاں پہ ایکھیری بندش نظر آ رہی ہے، ڈبل بانڈ بھی ہوتے ہیں، ٹرپل بانڈ بھی ہوتے ہیں۔ اگر کاربن کاربن کے بیچ میں سنگل بانڈ ہو، ایکھیری بندش ہو، تو انہیں ہم سیر شدہ ہائیڈرو کاربن یعنی کہ سیچوریٹڈ کاربن کہتے ہیں۔ اگزامپل ہے اس کی ایتھین، پروپین۔ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کاربن کے اندر جو ہے وہ سنگل بانڈ ہے، پروپین میں بھی سنگل بانڈ نظر آ رہے ہیں۔ جب ہائیڈرو کاربن کے کاربن جوہر میں صرف دوہری یا تہری بندش ہوتی ہے، انہیں غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں۔ یا ڈبل بانڈ یا اگر ٹرپل بانڈ ہے تو انہیں ہم غیر سیر شدہ یعنی ان سیچوریٹڈ کہیں گے۔ اگزامپل ہے ایتھین، ایتھائن، پروپین، پروپائن۔ اب دیکھیے یہ سیچوریٹڈ ان سیچوریٹڈ جو بھی ہائیڈرو کاربن ہے، یہ آپ لوگوں کے ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، یہ جو آپ لوگوں کا چیپٹر ہے اس کے بعد ایک آپ کو ویڈیو اپلوڈ کیا جائے گا جس کے اندر کاربن، ان کے سیر شدہ، غیر سیر شدہ اور ایکھیری بندش، دوہری بندش، ان کے نام کیسے دینے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں لیے جائیں گے۔ بس آپ ابھی اتنا یاد رکھیں، سیر شدہ یعنی کہ سیچوریٹڈ کاربن، ہائیڈرو کاربن یعنی کہ جس کے اندر کاربن کاربن سنگل بانڈ ہوگا، اور الکین اس کی مثال ہے۔ اور اگر کاربن کاربن ڈبل بانڈ یا کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ہے تو اسے ہم ان سیچوریٹڈ یعنی غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کہیں گے، جن کی مثال الکین اور الکائن ہے۔ تو یہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کے بارے میں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا سالمی ضابطہ CO2، نام ہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی ایک کاربن، ڈائی یعنی کہ دو، آکسائڈ یعنی آکسیجن، تو فارمولا ہو گیا ہے CO2۔ سالمی وزن 44 نقطہ پگھلا -56.6 ڈگری سیلسیس۔ آکرنس یعنی وقوع کہاں پایا جاتا ہے؟ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ آزاد حالت میں پائی جاتی ہے۔ تنفس کے دوران یعنی بریتھنگ کے دوران خارج ہونے والی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ تقریباً 4% ہے۔ کھریا یعنی کہ جو چاک ہوتا ہے، شہبادی فرش جیسے اشیاء میں CO2 مرکب کی حالت میں پایا جاتا ہے۔ لکڑی، کوئلہ جیسے رکازی ایندھن کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے عمل کیجیے، ایک پریکٹیکل ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی آپ لوگوں کو سائنس کے پریکٹیکلز دی گئے ہیں ایکٹیویٹی، آپ اسکول میں اپنے ٹیچر سے بول کر وہ تمام ایکٹیویٹیز کمپلیٹ کریں۔ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کیا ہے کہ اسٹینڈ دیا گیا ہے، اشیاء دیکھتے ہیں ہم، گول پیندی کی سرائی ہے، کنول خیف ہے، نکاس نلی ہے اور گیس جار ہے۔ کیمیائی اشیاء ہمیں کیا لینا ہے؟ کیلشیم کاربونیٹ۔ کیلشیم کاربونیٹ اسی طریقے سے شہبادی فرش کے ٹکڑے لے سکتے ہیں یا سنگ مرمر کے ٹکڑے یا چنکھڑی بھی لے سکتے ہیں۔ ہلکا یا ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی HCl، ہائیڈروجن کلورائڈ۔ آپ پڑھیے یہ پورا پریکٹیکل کیا کرنا ہے، تمام آلات کو ہمیں کیا ہے لگانا ہے۔ گول پیندی کی سراہی میں ہم نے CaCO3 یعنی کیلشیم کاربونیٹ ڈالنا ہے۔ کنول خیف کے ذریعے ہم نے اس میں HCl بھی کیا ہے ایڈ کرنا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر CaCO3 ہے، اسی طریقے سے HCl بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ کیلشیم کاربونیٹ اور HCl کے ملاپ سے ایک گیس جو ہے تیار ہو رہی ہے CO2، یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کیمیائی مساوات بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ میں HCl ملانا ہے تو یہ ہوگا CaCl2 کیلشیم کلورائڈ پلس واٹر پلس CO2، گیس یہاں پر خارج ہو رہی ہے۔ ری ایکشن کو بیلنس کرنا سیکھیں۔ یہاں پر 2HCl آپ کو لگانا ہوگا اور CO2 گیس اگر اوپر ایرو آتی ہے تو اس کا مطلب گیس خارج ہو رہی ہے، اگر ایرو ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں ہوتی ہے تو اسے ہم رسوب کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ایکویشن بیلنس کرنے نہیں آتی تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ ری ایکشن کو کیسے بیلنس کرنا ہے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھیے۔ اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کی مزید کیمیائی خصوصیات۔ نمبر 1، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے آبی محلول سے کاربن ڈائی آکسائڈ گزرنے پر سوڈیم کاربونیٹ حاصل ہوتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر سے دیکھیں، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یعنی NaOH، اس سے ہم CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کو گزاریں تو کیا حاصل ہوگا؟ Na2CO3 یعنی سوڈیم کاربونیٹ۔ یاد رکھیں سوڈیم کاربونیٹ یعنی دھونے کا سوڈا، جو ہم مصفہ یعنی کہ صرف ڈٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں
वो सोडियम कार्बोनेट होता है प्लस वाटर। उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट के आबी महलूल से CO2 गुजारे जाने पर सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, जिसे हम खाता सोडा कहते हैं, है ना। Na2CO3 यानी क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इससे पानी और CO2 गुजारे हमने NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल होता है, यानी खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। दोनों नाम और दोनों फॉर्मूले याद रखें। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोने का सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 खाने का सोडा है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल देख लेते हैं। बुलबुले खारिज करने वाला ठंडा मशरूब बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि ठंडे मशरूब यानी कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है कि हम उसे क्या है खोलते हैं तो इसमें से क्या है बुलबुले खारिज होते हैं। इसमें क्या मौजूद है? CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, खुश्क बर्फ, याद रखें इम्पॉर्टेंट है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि जिसे हम सॉलिड आइस कहते हैं। खुश्क बर्फ जो है ड्राई आइस खुश्क बर्फ, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका इस्तेमाल सर्द खानों में दूध और दूध से बनी अशिया को ठंडा करने के लिए, नेज़ फिल्मों और ड्रामों में धुएं जैसा माहौल जाहिर करने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं फिल्मों में, ड्रामों में, या फिर जादू की क्या होती है, सीरियल्स वगैरह आती है, तो उसमें क्या है सामने हमें से धुआं बताया जाता है। तो इसके अंदर भी जो है खुश्क बर्फ यानी सॉलिड CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। आतिशफ़रो आला, यानी आतिशफ़रो आला किसे कहते हैं आगे हम देखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर, जो क्या है रेड कलर के जो सिलेंडर हम देखते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में लगे होते हैं, स्कूल्स में लगे होते हैं आग बुझाने के लिए। इसमें भी कीमियाई तामुल से तैयार शुदा या दबाव के तहत हवा बंद रखे हुए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। कॉफ़ी में से कैफ़ीन निकालने के लिए भी CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से जदीद माहौलियाती और ड्राई क्लीनिंग में भी माए CO2 का इस्तेमाल मुहल्लिल के तौर पे किया जाता है। और नबातात फ़िज़ा की CO2 का इस्तेमाल शुआई तरकीब के लिए करते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम देखते हैं कि नबातात क्या करेंगे, सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और उसी तरीके से पानी से वाटर को लेते हैं और फिर ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो शुआई तरकीबी का प्रोसेस ही है फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, उसी की वजह से आज जो है हम क्या है ज़िंदा हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन वो खारिज कर रहे हैं वो हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं अमल तनफ़ुस के लिए, और जो ग्लूकोज बना रहे हैं वो अनाज, फ्रूट्स हम जो है हासिल करते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो CO2 फ़िज़ा में जो होती है नबातात उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर रिवायती आतिशफ़रो आला, अभी जो हमने देखा है जो फायर एक्सटिंग्विशर की बात की जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा। रिवायती आतिशफ़रो आले में सोडियम बाइकार्बोनेट का सुफूफ होता है। काय का सुफूफ है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 यानी खाने का सोडा। एक कांच की शीशी में हल्काया सल्फ्यूरिक तेज़ाब होता है। देखिए यहाँ पर जो फिगर नंबर 13.12 है, एक कांच की शीशी नज़र आ रही है, इसमें सल्फ्यूरिक तेज़ाब यानी H2SO4 है। आले का बटन दबाने पर, ऊपर से हम आले का बटन जैसे ही क्या कर देंगे, दबा देंगे, तो दबाते ही क्या हो जाएंगी, कांच की जो बॉटल है वो फूट जाएंगी। अब वो कांच की बॉटल में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 है। और जो नीचे का जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का सुफूफ है यानी NaHCO3। तो जैसे शीशी फूट जाएंगी तो ये सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पे नीचे देखिए आप रिएक्शन है NaSCO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या मिल रहा है, शीशी फूटते ही H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों का मिलाप होगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर और प्लस CO2 गैस खारिज होंगी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो है एरो से बताया गया है CO2 यहाँ पर बन रही है। तो इस कीमियाई तामुल के नतीजे में CO2 गैस खारिज होंगी और एक पाइप के ज़रिए वो बाहर आती है। CO2 आतिशफ़रो आले पर जंग नहीं लगता, इसमें से बरखिरा नहीं गुजरती, इसलिए इसका इस्तेमाल बिजली के आलात और मशीनों में लगने वाली आग बुझाने के लिए किया जाता है। CO2 आतिशफ़रो आले का इस्तेमाल छोटे पैमाने पर लगने वाली आग बुझाने के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने पर लगने वाली आग जो काबू से बाहर होती है, इस वक्त CO2 आतिशफ़रो आले का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है।
یعنی کہ اگر چھوٹے پیمانے پر کہیں آگ لگ جائے تب ہم اس فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کر سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر یہ آگ کو قابو نہیں کر سکتا۔ جدید آتش فروز آلے میں مائع اور ٹھوس حالت میں CO2 دباؤ کے تحت بھری جاتی ہے۔ دباؤ کم کرنے پر CO2 گیسی شکل اختیار کرتی ہے اور تیز فوارے کی صورت میں نلی سے باہر خارج ہوتی ہے۔ تو اس کی کیمیائی تعامل جو ہے ریئیکشن امپورٹنٹ ہے، اور اس کی فگر جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کل مختلف قسم کے آتش فروز آلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا استعمال کر کے CO2 کی وجہ سے آگ کیسے بجھائی جاتی ہے، اس کی مزید معلومات آپ لوگ حاصل کیجئے۔ یوٹیوب پر مختلف ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے اینیمیشن کے تھرو بھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھیے کہ کیسے ہے تو آتش فروز آلہ کام کرتا ہے۔ اب ہے میتھین کے بارے میں۔ CH4، ابھی جو ہم نے فارمولا دیکھا تھا، سینٹر میں ایک کاربن ہے، 4 ہائیڈروجن ہے، اور ایک کاربن کے ساتھ 4 ہائیڈروجن ہم گرد بندش سے جڑے ہیں۔ میتھین جو ہے اس کا سالمی وزن ہے 16۔ وقوع کہاں پایا جاتا ہے؟ قدرتی گیس میں تقریباً 87% میتھین گیسی حالت میں موجود ہے۔ ہوا کی غیر موجودگی میں حیاتی مادوں کے تجزیے سے میتھین بنتی ہے۔ حیاتی گیس میں بھی میتھین پائی جاتی ہے۔ کوئلے کی کانوں میں بھی میتھین دستیاب ہے۔ دلدل کی اوپری سطح پر میتھین گیس پائی جاتی ہے۔ اب دلدل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مارشی پلیس ہے نا، تو اس لیے میتھین وہ دلدلی علاقوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے اسے مارش گیس یا دلدلی گیس بھی کہتے ہیں۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے، MCQs پوچھا جاتا ہے، دلدلی گیس یا مارش گیس کون ہے؟ تو کون ہے؟ میتھین ہے۔ تجربہ گاہ میں ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائڈ کے آمیزے کو 300 ڈگری سیلسیس تپش پر نکل تماسی عامل کی موجودگی میں حرارت دیے جانے پر میتھین گیس تیار ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائڈ کے آمیزے کو کتنا گرم کرنا ہے؟ 300 ڈگری سیلسیس۔ اور جو تماسی عامل ہے یعنی کیٹالسٹ، کون سا استعمال کرنا ہے؟ نکل۔ اس کی موجودگی میں ہم حرارت دیں گے تو میتھین گیس تیار ہوتی ہے۔ خالص حالت میں میتھین قدرتی گیس کی کثری کشید سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی قدرتی گیس کی کثری کشید کرنے سے ہمیں میتھین حاصل ہوگا۔ اب میتھین کی طبعی خصوصیات، اس کی فزیکل پراپرٹیز دیکھ لیتے ہیں۔ میتھین کا نقطہ پگھلا -182.5 ڈگری سیلسیس ہے۔ میتھین کا نقطہ عبور 161.5 ڈگری سیلسیس ہے۔ میتھین بے رنگ گیس ہے۔ مائع حالت میں میتھین کی کثافت پانی کی کثافت سے کم ہے، یعنی کہ پانی سے وہ ہلکی ہے۔ میتھین پانی میں بے حد قلیل مقدار میں حل پذیر ہے، یعنی بہت ہی کم مقدار میں یہ پانی میں حل ہوتی ہے۔ تو کس میں حل ہوتی ہے پھر؟ گیسولین، ایتھر، الکوہل، یہ نامیاتی محلل میں وہ حل ہوتی ہیں زیادہ مقدار میں۔ کمرے کے درجہ حرارت پر میتھین گیسی حالت میں پائی جاتی ہے۔ اب میتھین کی کیمیائی خصوصیات دیکھیں گے۔ میتھین انتہائی اشتعال پذیر ہے۔ اشتعال پذیر یعنی آگ پکڑ لیں گی۔ جلتے وقت آکسیجن کے ساتھ تعامل سے نیلا شعلہ حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ نیلے شعلے کے ساتھ جلتی ہے۔ اس تعامل کے دوران 213 کلو کیلوری پر مول حرارت باہر خارج ہوتی ہے۔ میتھین گیس مکمل طور پر جلتی ہے۔ اب کیمیائی تعامل دیکھیں گے ہم۔ میتھین CH4 آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کر رہی ہے، CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور حرارت یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب امپورٹنٹ ریئیکشن ہے کلورینیشن، یعنی میتھین کا کلورین کے ساتھ عمل کیا کہلائیں گا؟ کلورینیشن۔ میتھین آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس میں کلورین ملائیے، روشنی یا UV لائٹ ہم لے سکتے ہیں۔ تو میتھین سے ایک ہائیڈروجن کم کرے، CH4 سے ایک ہائیڈروجن کم کیا تو کتنا ہوگا؟ CH3۔ ایک ہائیڈروجن کم کرے تو ایک Cl ڈال دیں، تو CH3 کے ساتھ ایک Cl، CH3Cl، اور جو ہائیڈروجن ریموو ہوا وہ ایک Cl کے ساتھ ریئیکٹ کر کے HCl، اس طریقے سے میتھائل کلورائڈ اور HCl حاصل ہوتا ہے۔ میتھائل کلورائڈ کا IUPAC نیم کلورو میتھین ہوگا۔ امپورٹنٹ ریئیکشن ہے، 12th کلاس میں بھی آپ لوگوں کو ہے، اور 10th کلاس میں تو اس کے پورے چاروں ریئیکشنز آگے تک ہے کہ کس طریقے سے میتھین سے ہمیں کاربن ٹیٹرا کلورائڈ حاصل کرنا ہے۔ ابھی اس لیول پہ آپ ایک ہی ریئیکشن یاد رکھیں۔ بالائے بنفشی شعاؤں کی موجودگی میں، یعنی ایرو کے اوپر روشنی کی جگہ پہ بالائے بنفشی شعاعیں بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یعنی UV لائٹ، الٹرا وائلٹ لائٹ کی موجودگی میں ہی یہ ریئیکشن ہوگی۔ 250 ڈگری سے 400 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت پر میتھین اور کلورین گیس کے درمیان تعامل ہو کر میتھائل کلورائڈ یعنی کلورو میتھین اور ہائیڈروجن کلورائڈ تیار ہوتی ہے، اور اس تعامل کو
ہم میتھین کا کیا ہے کلورینیشن کہتے ہیں. تو یاد رکھیں کلورینیشن میں ہمیں میتھائل کلورائڈ حاصل ہوا ہے. اب میتھین کے استعمالات دیکھیں. قدرتی گیس کی حالت میں میتھین کا استعمال کپڑے کی صنعت، کاغذ سازی، غذائی صنعت اور پیٹرول کی تخلیص یعنی پیٹرول کو خالص بنانے میں کیا جاتا ہے. سب سے چھوٹی لمبائی کا ہائیڈرو کاربن ہے. یہ فارمولا ہے CH4. پہلا ممبر ہے، اس کی لمبائی چھوٹی ہے، تو اس کے جلنے سے خارج ہونے والی CO2 گیس کا تناسب بہت کم ہے، اس لیے اس کا استعمال گھریلو ایندھن کے طور پر ہوتا ہے. ایتھنال یعنی C2H5OH شراب جو ہے، ایتھائل الکوہل، اسے ایتھنال کہتے ہیں. میتھائل کلورائڈ، میتھیلین کلورائڈ، نیز امونیا، ایسیٹیلین، ان کاربنی مرکبات کی تیاری میں میتھین کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ تمام فارمولے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو 10th کلاس میں آئیں گے. اسی طریقے سے اگلا ویڈیو جو ہے ایک ہائیڈرو کاربن کا جو میں بناؤں گی، اس میں بھی انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. 1776 سے 1778 کے درمیان الیگزینڈر وولٹا نے دلدلی گیس کے مطالعے کے دوران میتھین گیس دریافت کی تھی. اس کے بعد جو لاسٹ پارٹ ہے اس چیپٹر کا وہ ہے حیاتی گیس تنصیبات. یعنی ہمیں جو ہے حیاتی گیس پلانٹ جو ہے وہ کس طریقے سے بنانا ہے وہ دیکھیں گے ہم. حیاتی گیس کے منصوبے میں حیوانات کا گوبر، گھاس پھوس، گیلا کچرا جیسے مادوں کی غیر ہواباش خوردبینی جانداروں کے ذریعے تحلیل کی جاتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ کھیتوں میں وغیرہ جو ہے کیا ہے جو بایو گیس تیار کی جاتی ہے. سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، اس طریقے سے یہاں پہ ہاؤس بنایا جاتا ہے. 2 یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے پائپ لائنس نظر آ رہی ہیں. ایک سائڈ سے ہمیں کیا ہے حیوانات کا گوبر پانی ڈالنا ہے، اندر ڈالنے کا راستہ ہے. یہ گوبر اور پانی کا آمیزہ ہے، اوپر سے ڈھکن لگا ہوا ہے. یہ جو ٹنکی ہے وہ زیر زمین بنانی ہے، یعنی کہ زمین کو کھود کے کیا کرنا ہے، نیچے ہاؤس وغیرہ بنانا ہے. اور پھر کیا ہے اس کو ڈھک کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے گیس جو ہے وہ بنتی ہے. اور دوسرے سائڈ سے جو ہے وہ گیس یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حیاتی گیس کے اخراج کا راستہ پائپ لائن کے تھرو جو ہے وہ گیس خارج ہو رہی ہے، اور ایک سائڈ میں نامیاتی کچرا کھاد ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے میتھین گیس یہاں پہ تیار ہوتی ہے، اور یہ گیس جو ہے حیاتی گیس کہلاتی ہے. حیاتی گیس پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ جو بھی ہماری LPG گیس ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اس کے بجائے ہم کیا ہے اس کا متبادل الٹرنیٹیو ہم اس استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی سستا ہوتا ہے اور کچھ زیادہ یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. بس حیوانات کا گوبر ہے، پانی ہے، کچرا ہے، یہ تمام چیزیں ہم لا کے کیا ہے ڈالنی ہے. حیاتی گیس کے منصوبے کا بجلی کی تیاری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں تقریباً 55 تا 60% میتھین اور بقیہ حصہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے. حیاتی گیس استعمال کے لیے زیادہ سہولت بخش ایندھن ہے، یعنی بہت ہی زیادہ یہ کیا ہے سہولت بخش ہے. اس سے پولوشن بھی نہیں پھیلتا اور یہاں پہ مفید کھاد بھی جو ہے وہ بنتی ہے. یہاں پہ ہم اس کے اگر فائدوں کی بات کریں تو جتنا بھی کچرا ہے، گوبر ہے، پانی ہے، وہ تمام کیا ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک تو ماحول بھی صاف ہو رہا ہے، دوسرا جو ہے یہ ایندھن کی جو مانگ ہے اس کو بھی پورا کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ سستا بھی ہوتا ہے اور یہاں سے ہمیں کھاد بھی حاصل ہو رہی ہے اور بہت ہی سہولت بخش ایندھن ہے. حیاتی گیس بننے کا عمل یہ کس طریقے سے یہ بنتا ہے یہ دیکھیں گے ہم. حیاتی گیس بننے کا عمل غیر ہواباش یعنی انیروبک قسم کا ہے، یعنی جہاں پہ آکسیجن انوالو نہیں ہے، آکسیجن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اسے ہم غیر ہواباش عمل کہتے ہیں، جو 2 مرحلوں میں ہوتا ہے. پہلا ہے تیزاب کی تیاری اور دوسرا ہے میتھین گیس کی تیاری. تو سب سے پہلے جو ہے ایسڈ بنیں گے اور اس کے بعد پھر گیس بنیں گے. کچرے کے حیاتی تنزل پذیر پیچیدہ نامیاتی مرکبات پر خوردبینی جاندار تعاملات کرتے ہیں اور نامیاتی تیزاب تیار ہوتا ہے. کیا مطلب ہو گیا، یعنی جو بھی گوبر ہے، پانی ہے، کچرا ہے، یہ سب ہم نے کیا ہے ڈال دیا ہے، اس کے اوپر جو ہے خوردبینی جاندار عمل کریں گے اور وہاں پہ تیزاب تیار ہوگا. کون سا تیزاب تیار ہوگا؟ ایسیٹک ایسڈ. یہاں پہ دیکھیے فارمولا CH3COOH، یہ تیزاب کا فارمولا ہے. کون سے تیزاب کا فارمولا یاد رکھیں؟ ایسیٹک ایسڈ. اب اس تیزاب پر خوردبینی جاندار نامیاتی تیزاب پر تعامل کر کے اسے میتھین گیس میں تیار کریں گے، اور وہ جو خوردبینی جاندار ہیں ان کا نام کیا ہے؟ میتھینوجینک بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ، یعنی میتھین پیدا کرنے والے. میتھینوجینک یعنی میتھینوجینک نام ہی کیا ظاہر کر رہا ہے؟ میتھین. جینک یعنی جنریشن، بنانا. میتھین بنانے والے خوردبینی جاندار ہیں جو میتھین بنا رہے ہیں. اس طریقے سے ایسیٹک ایسڈ پلس سے کیا حاصل ہوا ہمیں؟ CH4 یعنی میتھین اور CO2 گیس خارج ہوتی ہے.
تو آپ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دے رہے ہیں ہم، معلومات حاصل کیجیے، حیاتی گیس کی تنصیب کا دورہ کر کے مشاہدہ کیجیے، یعنی جہاں پر بھی یہ پلانٹ ہے آپ وہاں پر جائیں، اس کا دورہ کریں، اس سے کون کون سے بجلی کے آلات چلائے جا رہے ہیں اس کی معلومات حاصل کریں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے یہ چیپٹر بھی کاربن کا جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تھوڑا گیپ جو ہے ویڈیوز بنانے میں آیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 9th کلاس کی جو پلے لسٹ الفیظ ایجوکیشن پر آپ لوگوں کا اویلیبل ہے، اس میں جو حرکت کے قوانین یہ سبق آپ کا ہو گیا ہے، اسی طریقے سے نمبر 2 جو برقی رواں سبق تھا وہ ہو گیا ہے، ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ کمپلیٹ کر چکے ہیں، فائدہ مند اور نقصان دہ خوردبینی جاندار بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج کاربن کا چیپٹر بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نومنکلیچر کا ویڈیو بھی آپ لوگوں کو جلد ہی آئے گا کہ میتھین، ایتھین، سرشدہ، غیر سرشدہ، ہائیڈرو کاربن کیا ہے۔ اس طریقے سے اگر بیلنسنگ وغیرہ کی بھی آپ لوگوں کو اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات آپ لوگوں کی جو چیپٹر ہے، بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ مادے کی پیمائش اس سبق کا بھی بنانا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔